बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के निहत्ते अरकान के ख़िलाफ़ डी चौक में होने वाले ज़ालिमाना ऑपरेशन के नतीजे में पैदा की जाने वाली हकूमती स्मोक स्क्रीन की धुंध अब छट रही है और वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद में गुजरा वीकेंड नई तब्दीलियों के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इत्तलात ये हैं कि इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में एक बार फिर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बराह रास्त तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों को पैगाम पहुंचा दिया गया कि 20 नवंबर 2025 से पहले इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना लें। जी हाँ, इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से 50 अहम तरीन दिनों का आगाज़ हो चुका है। 1 दिसंबर को जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूँ तो 20 जनवरी 2025 की तारीख पर नज़र है अमरीकी और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की, और 20 जनवरी 2025 से पहले पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बड़ी तेज़ी के साथ तब्दील होती दिखाई दे रही है। अगरचे हुकूमत की जानिब से इस वक्त एक और स्मोक स्क्रीन बनाई जा रही है। आज का वजारत दाखिला का बयान मुराद सईद साहब के हवाले से, फौज के ऑपरेशन के हवाले से, उसके बाद अता तारड़ साहब की, वो जिसे कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले टेरटर, वो भी अहम है। और फिर जनाब ये पैगाम अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का कि 20 जनवरी 2025 से पहले इमरान खान के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं। इनके साथ कौन से अहम तरीन मामलात जुड़े हैं, क्योंकि कप्तान से मुलाकातें नहीं हो सकी। गुज़श्ता 3 से 4 दिनों में मुलाकातों पर पाबंदी। अब ये कहा जा रहा है कि 2 दिसंबर 2024 के बाद, यानी कल की तारीख के बाद 3 तारीख से इमरान खान से मुलाकातों का सिलसिला जो है वो शुरू होगा। इस दौरान अडयाला जेल में पुरसरार मुलाकातों के हवाले से बाखबर हलकों की जानिब से तस्दीक की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि नफ्सियाती तशद्दुद, इमरान खान के ऊपर जहनी तशद्दुद, एक बार फिर उन्हें तनहा रखकर सेल के अंदर कैद तन्हाई में रखकर। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हलकों ने इन खदशात का इज़हार भी किया कि खुदा न ख्वास्ता इमरान खान को जहर दिया जा सकता है, उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें कुछ इस किस्म की दवाई की डोज दी गई जिससे जो है वो उनका जहन मुतासर हो जाए और दीगर चीज़ें। और जवाब में फिर हुकूमत की जानिब से, अडयाला जेल इंतज़ामिया की जानिब से इन तमाम तर चीज़ों की तरदीद। इसके ऊपर थोड़ा सा जब हमने काम किया तो कुछ इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात सामने आए कि इमरान खान को सरे दस गुज़श्ता 3 से 4 दिनों से पर्दे से गायब रखने का मकसद क्या है। इस दौरान इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाया जा रहा है कि इससे पहले कि हमें 20 जनवरी 2025 से पहले इमरान खान को रिहा करना पड़े, उनसे डील हासिल कर ली जाए अपने मकसद की, क्योंकि अब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के वो तमाम गैर सरकारी और ख़ुद साख्ता तर्जमान, जिनके अंदर चाहे सुहेल वड़ाइच हैं, इंसार अब्बासी हैं, सलीम साफ़ी हैं, चाहे नजम सेठी हैं, इस किस्म के दीगर जितने लोग हैं, वो अब ये बात कर रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम ज़रूरी है और जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मामलात टेबल टॉक्स के ज़रिए तय नहीं किए जाएंगे, पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेकाम मुमकिन नहीं है, ये हुकूमत चल नहीं पाएगी। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ उससे कहीं ज़्यादा और वो सब कुछ कर दिया गया जो नून लीग अपने साथ होने का दावा करती थी। इसलिए अब मामलात को नॉर्मलाइज करें ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। ये हैं वो मामला। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक बार फिर तैयारियां जारी हैं। इस्लामाबाद की जानिब मार्च के हवाले से बैरिस्टर सैफ ने यह बयान दिया है कि इस एहतजाज के बाद ये जो काल थी 24 नवंबर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान की रहाई के हवाले से तहरीक है, इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी। कोई ये ना समझे कि हम जो है वो थक हार कर बैठ जाएंगे। अच्छा, वो बयान क्या है जिस पर अमरीकी सफारत खाने के तर्जमान मैथ्यू मिलर से भी बार बार सवालात होते हैं और वो इसको पाकिस्तान का दाखिली, पाकिस्तान का अदालती मामला करार देते हैं। मौसूफ ये कहते हैं कि इमरान खान को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था और अब इमरान खान की रहाई के हवाले से क्या किरदार हो सकता है, ये तो पाकिस्तान का मामला है। लेकिन ये सरीहन जो है वो अमरीकी और पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। ये दावे भी किए जा रहे हैं कि अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट जिसमें आइंदा 50 दिनों के अंदर बड़ी तब्दीली आ जाएगी, डोनाल्ड ट्रंप अपनी जब अपॉइंटमेंट्स करेंगे मुख्तलिफ ओहदों पर, कहा यह जा रहा है जिस किस्म के लोगों के नाम सामने आ रहे हैं उनके साथ पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट कुछ ज़्यादा
ایزی فیل نہیں کرتی۔ یہ تو ہو گئے جناب عالمی معاملات، اور دوسرے جو عدالتی معاملات ہیں ان کو اگر دیکھیں تو عمران خان کو آئینی اور قانونی طور پر پاکستانی عدالتوں سے جو ریلیف ملنا شروع ہوا تھا گزشتہ چند دنوں میں، اب وہ ریلیف دوبارہ واپس ہوا، اور عمران خان کو مختلف کیسز کے اندر ایک بار پھر ان کی ضمانتیں کینسل یا سزائیں دینے کا یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، یہ اصل میں جو ہے وہ بجھتے چراغ کی لو جو آخری مرتبہ ٹمٹماتی ہے اسی کے ساتھ یہ مترادف ہے۔ اسی طرح سے آپ اس کو سمجھ لیں کہ آخری اس وقت کے اندر آخری 50 دنوں کے اندر مافیا، ہینڈلر، سہولت کار اور یہ جو چنتخب حکومت ہے یہ عمران خان کے اوپر جناب دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں، اور دباؤ بڑھانے ہی کے حوالے سے آج کس قسم کے بیانات سامنے آئے۔ عطا تارڑ اور وزارت داخلہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب جب ایک اعلامیہ جاری کیا گیا نا، یہ بیک فٹ پر بھی ظاہر کرتا ہے محسن نقوی صاحب کو، اور جو اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ شہباز شریف نے جو ہے وہ جب یہ بیان دیا تو اس کے بعد اس قسم کی اطلاعات آ رہی تھیں کہ تھوڑا سا خدشے جو ہے وہ ریزرویشن ظاہر کی گئی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بیان کے حوالے سے، جب شہباز شریف نے یہ کہا کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی، آرمی چیف کی، ڈی جی آئی ایس آئی کی، خفیہ ایجنسی کی مکمل طور پر حمایت حاصل تھی، انہوں نے بڑا پورا تعاون کیا ہے، ان کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا۔ اس قسم کے بیانات جب شہباز شریف نے دیے تو لوگ پھر سوالات اٹھاتے نظر آئے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آرمی چیف براہ راست طور پر اس تمام تر معاملے کے اندر شامل تھے۔ تو آج پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ترجمان محسن نقوی صاحب کی جانب سے ایک بیان سامنے آتا ہے جس میں موصوف یہ کہتے ہیں کہ براہ راست جو ہے وہ ہمارا ٹکراؤ نہیں ہوا پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین سے۔ کن کا؟ پاک فوج کی جانب انہوں نے اشارہ کیا کہ پاک فوج کے ساتھ جو ہے وہ براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا، پاک فوج کی جانب سے آتشی اسلحہ استعمال نہیں کیا گیا، اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ پاک فوج نے تو بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا، جبکہ مظاہرین نے 3 رینجر اور 1 پولیس اہلکار کو شہید کیا، ہمارے 233 اہلکار زخمی ہوئے۔ خیر یہ تو حکومتی بیانیہ ہے، اس بیانیے کے اندر یہ بھی شامل تھا کہ جناب مراد سعید صاحب 1500 لوگوں کی 1500 ان کے خیال میں شرپسندوں کی قیادت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی مراد سعید وزیراعلیٰ ہاؤس خیبر پختونخوا میں ہیں، وہ بھی اس کے اندر شامل تھے، اس احتجاج کے اندر ان کی سربراہی کے اندر اہلکاروں کے اوپر حملہ کیا گیا۔ اب ایک نیا بیانیہ، تاکہ اس میں پاکستان تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے ان سے تو کیونکہ ڈیل کے لیے انہوں نے بھی معاملات چلانے ہیں تو اس لیے ان کا انہوں نے نام نہیں لیا، مراد سعید پر ڈال دی، معاملات کو مزید کنفیوز کرنے کے لیے، پاکستان تحریک انصاف میں ایک مزید جو ہے وہ ڈویژن کریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ اچھی طرح سے وہ بات جانتے ہیں کہ پاکستان کی نوجوان نسل، پاکستان تحریک انصاف کے نوجوان ووٹرز بڑی تعداد میں جو ہے وہ مراد سعید صاحب پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں، عمران خان کے وہ کھلاڑی جو ان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور بارہا ان کے متعلق پاکستان تحریک انصاف کے ینگ جو ووٹرز ہیں ان کی جانب سے اس خواہش کا اظہار بھی کیا جاتا ہے کہ عمران خان اہم ترین معاملات پارٹی کے ان کے حوالے کرے، لیکن جو کچھ ان کے ساتھ خفیہ ہاتھوں کی جانب سے گزشتہ کئی ماہ سے ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس لیے مراد سعید صاحب جو ہیں وہ روپوش ہیں، کبھی کبھار ان کو ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ آ جاتا ہے جس میں وہ عمران خان، پاکستان، آئین قانون اور جمہوریت کے حوالے سے جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اب ایک یہ نیا بیانیہ موجودہ حکومت اور محسن نقوی صاحب، عطا تارڑ صاحب ان کی جانب سے اس لیے بنایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بیک فٹ کے اوپر لے جایا جائے، اور پھر اس قسم کی خبریں کہ جناب ہم پابندی لگا رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر، ہم گورنر راج لگا رہے ہیں، یہ ذرا چیک مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ٹیسٹر کے طور پر، اور پھر آگے سے رانا ثناءاللہ ہوں یا پیپلز پارٹی ہوں ان کے یہ بیانات آ جاتے نہیں جناب ہم کے پی کے اندر گورنر راج کے حق میں نہیں جناب ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کے اوپر پابندی کے حق میں نہیں، یعنی کہ دباؤ بڑھا کر عمران خان سے ڈیل حاصل کرنے کی کوشش، وہی ان کا پرانا فارمولہ۔ ٹرمپ کے مشیر رچرڈ گرینل، جی ہاں، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا، عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا، فل فور رہائی کا یہ مطالبہ تھا، انہوں نے کہا تھا ریلیز عمران خان، اور انتہائی اہم ترین اسے قرار دیا گیا تھا، اور یہ مطالبہ اس وقت سامنے آیا جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج ڈی چوک کے اندر جو ہے وہ جاری تھا۔ پاکستانی میڈیا اور مین سٹریم میڈیا کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا ہے وہ بھی اس کے اوپر اس طرح سے بات نہیں کر سکا۔ میں نے اپنی ایک ویڈیو کے اندر تھوڑا سا اس حوالے سے ذکر کیا تھا، لیکن اب کیونکہ اس حوالے سے مزید تفصیلات سامنے آئی ہیں تو ایک تفصیلی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں، اور ایکس پر انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ اس سے پہلے بلوم برگ کی ایک خبر تھی جس میں کہا گیا تھا کہ جو پروٹیسٹرز ہیں وہ بڑی تعداد میں ڈیمانڈ کر رہے ہیں جو ہے وہ سوموار کے دن، یہ جو گزرا 5-6 دن پہلے، اس دن جب بڑی تعداد میں لوگ پورے پاکستان کے اندر نکلے ہوئے تھے، اس کے اوپر جا کے کوٹ ٹویٹ کیا تھا رچرڈ گرینل نے، جس پر جو ہے وہ زلفی بخاری نے پھر ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ اور پھر اس کو اگر جوڑ کر دیکھا جائے، کیونکہ
جو ہے وہ اب اس کے اوپر بات کی جا رہی ہے کہ نو منتخب امریکی صدر کے مشیر نے عمران خان کی فوری رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، اور یہ مشیر بھی ان کے بڑے امپارٹنٹ ہیں کیونکہ گزشتہ دور صدارت میں وہ جرمنی میں امریکہ کے سفیر تھے، اور وہ پھر امریکہ کے قائم مقام ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس بھی رہ چکے ہیں۔ جی ہاں، اور یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ کتنی اہم پوزیشن ان کے پاس آنے والی ہے آگے چل کر۔ پھر عمران خان کے حق میں امریکی صدر کو امریکی ایوان نمائندگان کی جانب سے خط بھی لکھا گیا تھا، اور وہ تو رچرڈ بائیڈن کا دور صدارت تھا۔ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا دور صدارت آئے گا، جو بڑا ایزی فیل کرتے ہیں عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ پاکستان میں، تو پھر یقینی طور پر صورتحال بدلتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور یہ بالکل ایک وہ جو ہوتا ہے نا کہ یہ جو موجودہ امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے، اس کی جانب سے بھی پاکستان کے مقتدر حلقوں کو یہ کہا گیا کہ آپ 20 جنوری سے پہلے اگر عمران خان کے اوپر دباؤ بڑھا کر، منت ترلا کر کے، پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی کارروائی کر کے، یا اس قسم کا ظالمانہ آپریشن کر کے، یا انہیں ڈرا دھمکا کر کسی قسم کی کوئی بھی ڈیل اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، کیونکہ معاملات جنوری کے آغاز میں ہمارے ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جی ہاں، یہ دسمبر وہ آخری مہینہ ہے کہ اس میں جب امریکہ کے اندر جو بائیڈن صاحب کی تعینات کردہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہے وہ ان کے ساتھ الائن جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ فرنٹ فٹ کے اوپر ہوگی۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ معاملات ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب جو ہے وہ چلتے نظر آئیں گے۔ کچھ لوگ اس کے اوپر یہ بات کر سکتے ہیں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ تو ایک ہی ہے، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کر ڈونلڈ ٹرمپ آئے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں سمجھنا ہوگی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جب کہ اب جیت چکے ہیں تو یقینی طور پر اہم ترین عہدوں پر وہ جو تعیناتیاں اور تبدیلیاں کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پاکستان جیسے معاملات تو نہیں کہ کوئی ایک منتخب صدر یا وزیر اعظم کی بات نہ مانے اسٹیبلشمنٹ، بہرحال کہنے کو ہی صحیح، آئین اور قانون کے تحت وہ ان کے انڈر ہے اور ان کی بات مانتے ہیں۔ پاکستان میں تو ایسا تصور جو ہے وہ شاید ممکن نہیں، کیونکہ یہاں پر تو کوئی بھی عہدہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے جو ہے وہ سویلین حکمران تبدیل نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے دور حکومت میں اس کو آپ نے دیکھا بھی۔ تو جناب اس لیے امریکہ کے اندر جب یہ حالات بدلیں گے، اور اسی دوران پھر کچھ بڑے اور اہم ترین سوالات کیے جا رہے ہیں کہ جناب اس وقت عمران خان کہاں ہیں، کیونکہ کل یہ اطلاعات آئیں کہ مریم نواز صاحبہ پنڈی پہنچی۔ مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ سی ایم ایچ راولپنڈی گئیں، وہاں پر انہوں نے اس آپریشن کے دوران مبینہ طور پر جو اہلکار زخمی ہوئے ان کی انہوں نے عیادت کی۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ ان تمام تر چیزوں کا ایک آئی واش، جی ہاں، یہ ثابت کرنے کی کوشش کرنا کہ دیکھیے جناب، مریم نواز صاحبہ وہ واحد وزیر اعلیٰ ہیں کہ جنہیں خیال ہے کہ جناب پاکستانی فورسز کا نقصان ہوا، وہ ان کی عیادت کے لیے پہنچی۔ دوسری جانب ایک اور میسج اپنے ووٹرز کو بھی دینا تھا، عالمی طاقتوں کو بھی دینا تھا، پاکستان تحریک انصاف کو بھی، کہ دیکھیے جب سی ایم ایچ پنڈی جو کہ انتہائی قریب ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ہیڈ کوارٹر میں، یقینی طور پر ان کی کچھ جو ہے وہ غیر رسمی ملاقاتیں بھی ہوئی ہوں گی جو ہے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں کے ساتھ۔ جب انہوں نے سی ایم ایچ کا دورہ کیا تو تاثر یہ دینا تھا کہ نہیں جناب ہم تو بڑے ایزی ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ دوسرا، مریم نواز صاحبہ کچھ سن گن بھی لینے گئی تھیں، کیونکہ اس قسم کی اطلاعات تھیں کہ عمران خان جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر نہیں ہے، کسی اور جگہ پر ہیں، ان سے کوئی بات چیت کی جا رہی ہے، ان کے اوپر کوئی دباؤ بڑھایا جا رہا ہے۔ اور پھر میڈیا میں جب یہ رپورٹس آ رہی تھیں تو جیل انتظامیہ ان کی تردید بھی کر رہی تھی۔ لیکن پاکستان میں تردید کن چیزوں کی ہوا کرتی ہے، آپ کو اچھی طرح سے اس بات کا اندازہ ہے کہ جس چیز کی تردید ہوا کرتی ہے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہیں جناب ایسا تو ہوا تھا۔ تو مریم نواز صاحبہ بھی اسی سنگن لینے کے لیے پنڈی گئیں، ایک تاثر قائم کرنے کے لیے وہ پنڈی گئیں کہ پنڈی والوں کے ساتھ جناب ہمارے معاملات جو ہے وہ بڑے زبردست ہیں۔ پھر یہ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا اب پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے یہ تحریک جاری رہے گی؟ تو اس کا جواب تحریک انصاف کی قیادت دے چکی کہ جناب تحریک ختم نہیں ہوگی، تحریک جاری رہے گی، اگلی دفعہ زیادہ تیاری کے ساتھ ہم آئیں گے۔ پھر عالمی سطح کے اوپر امریکہ کے ساتھ ساتھ برطانیہ کا جو دباؤ ہے اس کے اوپر بھی بات کی جا رہی ہے کہ حالات دنیا میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں، اور اب شاید اس منتخب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان کو لمبا عرصہ جیل میں رکھنا ممکن نہیں رہے گا۔ عرب ممالک کے حوالے سے سعودی عرب ہے، یو اے ای ہیں، دیگر ممالک ہیں، ان کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ وہاں کی جو پالیسیز اگر اس حکومت کے ساتھ الائن تھیں یا اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ ایزی فیل کر رہے تھے، تو عالمی سطح پر اسٹیبلشمنٹ کے اندر تبدیلیوں یا امریکہ اور برطانیہ کی پالیسیوں میں تبدیلی کے بعد یقینی طور پر جو عرب کنٹریز ہیں ان کی پالیسیاں بھی تبدیل ہوں گی، کیونکہ سعودی عرب ہو یا یو اے ای وہ پاکستانی جو ہے وہ پاکستان کے معاملات ہوں، مسلم ممالک کے معاملات ہوں، ان کے حوالے سے امریکہ اور برطانیہ ہی کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں۔ پھر میڈیا کا کیا کردار ہوگا؟ میڈیا کے اوپر مکمل طور پر قابو پایا جا چکا، انٹرنیٹ اب سلو کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر قابو پانے کے لیے، اور بار بار انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ اس قسم کے پلیٹ فارم کو سلو کیا جا رہا ہے۔
یوٹیوب جو تھوڑا بہت چل جاتا ہے اس کی وجوہات یہ ہیں کہ اب تو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر خود وہ صاحبان بھی ہیں جو انٹرنیٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چینل مالکان محسن نقوی صاحب اور جو دیگر لوگ ہیں وہ یوٹیوب کے ذریعے وہ بھی کمائی کرتے ہیں، اس لیے ان کے اوپر شاید اب یوٹیوب کے اوپر شاید اس طرح سے وہ دباؤ نہیں ڈالتے، لیکن پھر بھی اس کے باوجود انٹرنیٹ کی رفتار سلو کر کے صرف عمران خان کے بکس میں اربوں روپے کا پاکستان کا جو نقصان ہے وہ کر دیا گیا، اور اب یہ معاملات بار بار رپیٹ نہیں کیے جا سکتے، اور معاملہ یقینی طور پر اگلے 50 دنوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی بڑی کامیابیوں کی جانب ہی بڑھے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔